बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर एक तरफ कंसर्न है और दूसरी तरफ हुकूमत टारगेट कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बी पार्टी बनी हुई है, जिस तरह अपोजिशन एक पार्टी है, अपोजिशन का साथ दे रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जो 37 कंसर्न्स उन्होंने शो किए हैं उसमें 13 शिकें ऐसी भी हैं जो आइन से मुतरादिफ हैं, सो इसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको हम ऑलरेडी मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन सिचुएशन अपेरेंटली रिजॉल्व होती नज़र नहीं आ रही। अब जॉइंट सेशन इस कमिंग वीक के अंदर बुलाया जा रहा है जिसके अंदर अब ये डिसाइड होगा कि चीज़ें आगे कैसे चलनी है। लॉजिस्टिक्स के इशू कंसर्न शो किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, फाइनेंसिंग की बात की है, सीक्रेसी की बात की है, काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं जो उन्होंने शो किए हैं और आज प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में हम इसी पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे पास दो सेन वॉइसेस फ्रॉम सेनेट हैं इस वक्त, एक हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनका नाम है सेनेटर मोहसिन अजीज़, वन ऑफ द सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और साथ ही मेरे साथ हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, once again a very sane voice in Senate from Pakistan Muslim League known. Thank you very much जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर ईवीएम अगर नहीं है, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम दैट, अगर ईवीएम नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है? कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं या कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अपोजिशन समझती है कि ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए अगर आप लोगों के ईवीएम को लेकर इतने ज़्यादा कंसर्न्स हैं और जो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हाईलाइट हुए हैं? थैंक यू काजी साहब। सबसे पहली जो ज़रूरत है, और मोहसिन अजीज साहब मेरे से इत्तेफाक करेंगे, तो हमारी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वैसे भी बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, कि सबसे पहले जो है बात नीयतों की सफाई। ये बड़ा मसला जो है मशीनों की डिफेक्टिव और एक्सपेक्टेड फॉल्टी ऑपरेशन के अलावा वो है ट्रस्ट डेफिसिट दोनों का, गवर्नमेंट का ऑपरेशन के लिए, ऑपोजिशन का गवर्नमेंट के लिए। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए थे वो नहीं किए गए, इसलिए ये दोनों जो हैं सेगमेंट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी है, डिस्टॉर्शन भी है, बल्कि लगता है कि इट्स ए मोर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ एनिमिटी एंड हेट्रेड अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कोई कंड्यूसिव क्लाइमेट पैदा करते और ठंडे दिल से बैठते, अपोजिशन को भी सुनते। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह मिनिस्टर साहबान आजकल बयान दे रहे हैं और कि ज़बरदस्ती करेंगे हम, तो ज़बरदस्ती से तो काम फिर बैकफायर कर जाएगा। इसलिए बुनियादी चीज़ जो है, जो आपने सवाल किया है, उसका जवाब ये है कि इसको नहायत ही पुरसकून तरीके से और मुदब्बराना तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। इसको एक तरह से स्टैम्पीड करने से काम ख़राब होगा। तो बाकी जो आप कह रहे हैं कि जी इस मशीन की रिप्लेसमेंट क्या है, पहले कोई रिप्लेसमेंट होती थी। अगर मशीन की आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चॉइस है, तो दुनिया भर में देख लें आप, कितने मुल्कों में ये है, कितने मुल्कों ने इसको टेकअप किया, फिर इसको डिस्कार्ड किया। इसकी सीक्रेसी का तो ये आलम है कि हमारा सारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैक हो गया। तो और अलावा नहीं, आप देख लें कि जो जिस तरह का ये वर्किंग पेपर बनाया हुआ है कि जी 10 लाख मशीन चाहिए, 10 लाख मशीन जो हैं, ये 3000 मशीन हर रोज बने तो फिर जाके ये पूरा पड़ता है। ठीक। और आप मुझे बताएं कि 3000 मशीन कैसे बनेगी रोज, ये कैलकुलेट करके देख लें। फिर ये है कि जी हर जगह पे एवरेज जो है, जो इलेक्शन कमीशन के फिगर्स हैं, कोई 7 लाख एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और ये जो है, ये कहा जा रहा है कि जो इसकी कैपेसिटी है
اس کی نادرا کی جی ہونا تو یہ ہے کہ جب کلک کرنا ہے اس کے اوپر تو نادرا نے اس انگوٹھے کو کنفرم کرنا ہے، ٹھیک ہے، انگوٹھے کے نشان. اب بات اس میں بڑی امپورٹنٹ بات، اب نادرا کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں سے وہ 18% انگوٹھے جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. اوکے، تو یہ باتیں تو نہیں آئی ہیں نا سامنے جو دیکھنے والی ہیں. اس لیے اگر 18% نہیں ہے تو اگر ووٹ جو ہے ایک جگہ 4 لاکھ ووٹ ہے تو اس کا مطلب ہے 72 لاکھ 72,000 70,000 60,000 65,000 ووٹ جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا. اوکے، اس کا مطلب اس کی ایک طرح سے کنفیوژن کی بنیاد تو رکھتی گئی نا. اوکے، ٹھیک ہو گیا. کہاں سے یہ سارا کچھ ہو سکے گا؟ آئی گاٹ یور پوائنٹ جی. میں ذرا مجھے یہی چیز میں ذرا محسن صاحب کے پاس لے کر چاہتا ہوں. محسن صاحب، نیتوں کا فقدان نظر آ رہا ہے. ٹیکنالوجی ہے، اٹس اے چوائس، آپ لوگ اس کو آپٹ کرتے ہیں، حکومت چاہ رہی ہے آپٹ کرے، اپوزیشن کے کنسرنز ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی کنسرنز ہیں. اس میں ایشو شاید ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرنے کا اتنا نہیں ہے جتنا اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو اگنیشن دے رہے ہیں وہ فیڈرل منسٹرز اپنی پریس کانفرنسز میں دے رہے ہیں یا اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز کے اندر دے رہے ہیں. سر، اس کو کیسے آپ لوگ پہلے ایڈریس کریں گے فرسٹ سٹیج پر؟ تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میں اس کو اس طریقے سے ایڈریس کروں گا جی کہ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ابھی فنڈامنٹل چینجز جب تک نہیں آئیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اس ملک کو ہم نے پچھلے 70 سالوں میں اتنا برباد کر دیا ہے، چاہے جو بھی ہے اتنا برباد کر دیا ہے کہ اب وی نیڈ اسٹرکچرل اینڈ فنڈامنٹل چینجز اف یو وانٹ ٹو گو اہیڈ. آپ نے دیکھا کہ ہمارا ملک جو ہے سن 60 تک 65 تک بلکہ 70 تک جو ہے واز کس طریقے سے کلائم کرا تھا. اس ایشیا میں ہماری کیا پوزیشن تھی، یہ ملائیشیا، سنگاپور، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ آف یہ جو کوریا ہے، ساؤتھ کوریا، وہ بھی ہمارے سے پیچھے رہ گیا تھا. اس کے بعد ہم نے وہ خرابیاں کی اس ملک کے ساتھ کہ ہم جو ہے برباد ہوتے چلے گئے. آپ دیکھیے کہ 70 کی دہائی میں جب یہ الیکشن ہوئے، پہلے الیکشن آپ اس سے پہلے چھوڑ دیں، وہیں سے چلیں آگے، اس سے ہمارا ملک جو ہے 2 لاکھ ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی وجہ سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے ایک الیکشن، دوسرا الیکشن، تیسرا الیکشن، تمام الیکشن میں پارٹیز ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے رہے. کوئی کہتا ہے آر او کا الیکشن ہے، کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن ہے، کوئی کیا نام دیتا ہے، نئے نئے نام ہمارے سامنے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فنڈامنٹل تو ہم میں خرابی ہے، اور فنڈامنٹل خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوئی فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت ہے. اب اس فنڈامنٹل چینج کو آپ اس کو دیکھیے، جو سینٹ کا الیکشن جب آنے والا تھا، یہ بھی پچھلے جو ہے 6 مہینے پہلے، تو اس وقت کیا کہا گیا، ہم نے کیا کوشش کی، کتنی زور لگایا، 1 سال لگا رہا. ہم چاہ رہے تھے یہی کہ جو ہے اس کو الیکشن کو اوپن کرایا جائے، کیونکہ ہر وقت ہر الیکشن سینٹ میں جو ہے ریگنگ ہوئی ہے، اور ریگنگ ان دا سینس یہ ہے کہ پیسہ چلا ہے اور اوپن پیسہ چلا ہے. ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو ہے اس سے یہ جو ناسور ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اوپن الیکشن اس طرح سے کرایا جائے کہ پارٹی ریپرزنٹیشن جو ہے اس کے مطابق ہو. جو پنجاب نے اڈاپٹ کیا، وہاں پہ نہ پیسہ چلا نہ کچھ چلا، بالکل ایسے جس چیز کی پارٹی ریپرزنٹیشن اس کے مطابق وہ آگے اللہ خیر چلا. نہ کے پی میں وہ بات ہو سکی، نہ وہ سندھ میں ہو سکی، نہ وہ بلوچستان میں ہو سکی. تو چاہتا کون تھا؟ ریزلٹس تو وہی آئے جو کہ آنے تھے. ایکچولی چیئرمین اسی نے بننا تھا جو ہم چاہ رہے تھے. نمبر وہی آئے تقریباً 19-20، ایک اسلام آباد کے علاوہ باقی نمبر تو وہی آئے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے، وہی نمبر آگے. لیکن خرابی بہت بسات خرابی کے بعد ہم اس پہ آئے. یہی بات ہے کہ ہم جب ایک نئی چیز ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں، انٹروڈیوس کیے، ایک تو نمبر کی بات ہے، 4 یا 4.5 لاکھ کی ان کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ جی ہماری یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم جو ہے 1 سال میں نہیں، ہم 6 مہینے میں 6.5 مہینے میں اس کو مکمل کر کے دیں گے. اور یہ میری جو ہے خود بھی شبلی فراز صاحب جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس سے میری خود بھی گفتگو ہوئی تھی کہ ہاؤ کین یو ڈو اٹ. اس نے کہا آئی ہیو کمیٹڈ مائی سیلف اینڈ آئی نو ہاؤ آئی ہیو کمیٹڈ.
I have not just committed insane area. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میری سوری آپ کی بات ذرا کاٹ رہا ہوں, مجھے ذرا یہ بھی سمجھائیے گا. ایک تو بات یہ آپ کی بات ہے, اس کو آپ کیپیسٹی کو بلڈ کر سکتے ہیں, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو اپڈیٹ کر دے گی جس طرح آپ نے کیا, اینڈ آئی انڈورس دیٹ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اور حکومت کی یہ کیپیسٹی ہمیشہ سے ہوتی ہے, دے کین ڈو اٹ. لیکن سر جو الیکشن کمیشن کے اوپر اب ایک نیا محاذ شروع ہو گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر, اونلی بیکاز کہ وہ سن ان لا ہے آف دا فارمر پرائم منسٹر پرنسپل سیکرٹری, آپ کو لگتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے اور اب یہ دوبارہ عدالت میں بھی چیز جا رہی ہے؟ ڈو یو تھنک دیٹ وڈ بی اے رائٹ پاتھ ٹو گو آن؟ دیکھیے وہ جب ان کو اپوائنٹ بھی کیا گیا تھا اس وقت بھی وہ سن ان لا تھے ان کے, ایگزیکٹلی, لیکن مطلب ان کو ان گڈ فیتھ ان گڈ کانفیڈنس ان کو لگایا گیا ہے. ابھی آئی ایم ناٹ پریوی ٹو واٹ ہیز ہیپنڈ, لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جو ہے جب پچھلی دفعہ جب سپریم کورٹ نے بھی جب یہ سینٹ الیکشن میں تقریباً ایک کمپلیٹ کلیئر ورڈکٹ نہیں دی تھی, لیکن کافی ٹلٹ ٹورڈز وہی تھی جو کہ ہم گزارش کر رہے تھے کہ اس کو اوپن کیا جائے. بٹ ایون دین وہ جو ہے الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میرے پاس اب ٹائم بہت شارٹ ہے. اس میں تو ٹائم کی بات ہی نہیں تھی. ہمارے ایک حلقے میں یعنی ایک صوبے میں زیادہ سے زیادہ 30 آدمی جو ہے ایک الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارا صوبہ ہے اس میں جو ہے 12 آدمی آنے تھے, تو میرا خیال ہے ٹوٹل جو ہے 26 سے 28 آدمی ٹوٹل کنٹیسٹ کرے تھے. اس 28 کے آدمی کے لیے کتنے بڑے بیلٹ پیپر چاہیے تھے کہ ایک آدمی کو جو ہے 4 جو ہے آدمی وہ بیلٹ, تو مطلب یہ کہ اگر 1000 بیلٹ پیپر ان سے نہیں بن رہے تھے تو وہ مطلب کہنے کے یہ کہ وہ ایک ڈریگ اپنا فیڈ کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت یہ محسوس ہوا کہ دے ایکچولی ڈونٹ وانٹ ٹو, وہ ان کا جو ہے مائنڈ سیٹ وہی پرانے پہ رفتار پہ لگا ہوا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی طریقے سے رہے, اسی طریقے سے الیکشن کے بعد ہم جو پولیٹیشنز ہیں ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات کریں اور ہم ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ کریں اور ہم ایک دوسرے کو کہیں کہ تم پیسے دے کر آئے اور تم پیسے دے کر نہ آئے. تو دیٹ از ناٹ واٹ الیکشن کمیشن شوڈ بی ڈوئنگ. یہ میری ایک اپنی فیلنگ ہے. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو جو کہ اعظم صاحب نے کہا ہے, انہوں نے جب کہا ہے تو میرا خیال ہے کوئی ان کے پاس بات ضرور ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہے. دیکھیے کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے وہ جس طرح سے رانا صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہونے چاہیے, اس میں جو ان کی ریزرویشنز ہیں, ان کے جو آبجیکشنز ہیں, ان کو کاملی سننا بھی چاہیے اور ان کے اعتراضات کو آگے بھی لے کے چلنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہاں کمیٹی میں بھی ہو رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوا, کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیے ہمارے فیوچر کے لیے, ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے, ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک جو دیکھیں, اور میں یہاں یہ بھی اگر مجھے گستاخی کر رہا ہوں کہ جب یہ دوسرے لوگ بھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو یہ نام لیتے ہیں وہ آئے ہیں, وہ کس کے کہنے پہ آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں, اور جب وہ آئے ہیں مثال کی بات ہے کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ گئی ہے تو پیپلز پارٹی کی بے نظیر شہید نے اوپنلی نہیں کہا کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ جی مشرف صاحب آ گئے, اور کیوں کہا کہ وہ کہہ رہے کہ جی یہ ریگنگ سے آیا ہے, اس کی 2/3 میجورٹی تھی نہیں وغیرہ وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جی ٹھیک ہو گیا پاکستان. جی ٹھیک ہے رانا صاحب, دو چیزیں ہیں. ایک تو فنڈامنٹلز میرے خیال میں جس پہ ہم سارے ایگری کرتے ہیں کہ فنڈامنٹلی ایشو ہیں. آج تک جتنے بھی الیکشن رہے, جو بھی جیتتا تھا وہ کہتا تھا ریگڈ نہیں ہوئے, جو بھی ہارتا تھا اور جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ریگڈ ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بات کی وہ میں ابھی بعد میں آتا ہوں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ریاستی اختیارات کا استعمال غلط ہو سکتا ہے. سر تو ہمیشہ سے ریاستی اختیارات کا استعمال غلط ہی ہوتا رہا ہے, یہ اپوزیشن کا ہمیشہ سے ویو پوائنٹ رہا ہے. ایلفی اور ایلفی پروف کے اوپر ہم لوگ پھنس گئے ہیں. اس چیز کو آپ اور حکومت آگے کیسے لے کر چلیں گے, کیونکہ آپ لوگ بھی ریفارمز چاہتے ہیں, حکومت بھی ریفارمز چاہتی ہے, لیکن کنسنسس ڈیولپ نہیں, اور اس کا میجر جو ریزن ہے وہ ٹرسٹ لیول کا ہے. جی قاضی صاحب, بات آپ کی بالکل درست ہے کہ فضا کو کنڈیوسو بنانے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ تناؤ ہے اور کچاؤ ہے, اور جو حملے ہوتے ہیں, یہ گفتگو ہوتی ہے, جو ڈکشن استعمال ہوتا ہے, جو لینگویج استعمال ہوتی ہے. کل کمیٹی کے محسن عزیز صاحب نے صحیح کہا ہے, کمیٹی میں جو ہوا ہے تو یہ پارلیمنٹ کا وتیرہ نہیں ہے, نہ پارلیمنٹیرینز ایسی زبان استعمال کرتے ہیں, نہ ایسی. یہ تو حوصلے کی اور دانائی کی اور دانشمندی کی کھیل ہے. اس میں جذبات سے کھیلیں گے تو نقصان ہوگا.
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی اس چیز کو طے کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ووٹنگ کر لیں وہ کر لیں. اطمینان رکھیں, الیکشن میں بھی وقت ہے, کنونس کریں پارلیمنٹیرینز کو, آپس میں بیٹھ جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف درست ہے تو دوسروں کا موقف بھی ٹھنڈے دل سے سنیں نا. آپ تو فوری طور پر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو, اس سے نقصان ہوتا ہے. اب مثلا جوائنٹ سٹنگ میں اگر ہو بھی جائے پردے محال تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی, کیونکہ اگر کوئی آپ امپوز کریں گے, اس لا کی اتنی زیادہ سینسٹیوٹی ہے تو اس میں ایک ریئیکشن ڈیولپ ہوگا اور سارے کا سارا پروسیس ہی جیپرڈائز ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہولڈ بیک کرنا چاہیے ابھی, اور پھر اس کے اوپر میٹنگز جو ہیں اپنا پرائیویٹلی پبلکلی ہر طرح کی میٹنگز کرنی چاہیے. اور جو پبلک کے باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, یعنی مثلاً پلڈیٹ کو میں سن رہا تھا, پلڈیٹ کا ویو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے, پلڈیٹ کو بھی سننا چاہیے گورنمنٹ کو. پھر دوسرے جو ادارے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں الیکشن پروسیسز کو, ان کو بھی سننا چاہیے. کوئی انٹرنیشنل ایجنسی جو ہیں ان کو بھی سننا چاہیے. اس کا تھریڈ بیئر انالیسس کرنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. ہم فیصلے میں بڑی تیزی کر رہے ہیں, اس شکوک و شبہات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے آپ نے کریڈیبلٹی کی, ٹرسٹ کی بات کی ہے. اگر ٹرسٹ ہوگا تو بڑے بڑے دریا پار ہو جائیں گے, اگر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر وہیں پھنس جائیں گے. یہی ہے کہ ابھی ٹرسٹ نہیں ہے. اس کے لیے کچھ محنت تو کر لیں, کچھ ہمت تو کر لیں. گالیاں دینے سے تو کام نہیں چل رہا ہے. فرض روک دیں مراد سعید کو, بے خدا کے لیے نہ بات کیا کر. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. بالکل صحیح. اچھا ران صاحب, مجھے بے ایمان ہر وقت نہ کریں. یہ سارا ایک ملک کا حصہ ہے اپوزیشن جو ہے, اور سارے ہی آپ کے ہی سینیورٹی کے لوگ ہیں. تو اس لیے یہ ہیوملیٹنگ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو بند کریں. اپوزیشن کے لیڈر سے بھی بات کی جائے. اور میں خیال شہباز صاحب تو بڑے اصلاح کن آدمی ہیں کہ جی ان کو کہیں کہ یہ کوئی بات غیر ذمہ داری کی نہ کریں. اس کے لیے سیشنز کریں, ان کیمرہ کریں, پبلکلی کریں, اس ایشو کو ریزالو کریں. اگر آپ ایک دوسرے کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ران صاحب ایک اور چیز, جی ٹھیک ہو گیا, آن اے لائٹر نوٹ مجھے بتائیے گا, کیا آپ لوگ واقعی اتنے افیکٹو ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیئرمین الیکشن کمیشن حکومت وقت کی بات نہیں سنتا اور آپ لوگوں کی بات سنتا ہے؟ دیٹس آن اے لائٹر نوٹ, بٹ if you want to respond to it, I'm okay with that. جی نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بات غلط ہے, ایسے کرنی بھی نہیں چاہیے. تو ویسے تو ان سے زیادہ طاقتور کون ہے ہماری حکومت سے, جو چاہیں یہ کر لیتے ہیں. اب پہلی دفعہ ہوا ہے کوئی تھوڑا سا اٹکا ہے آگے سے. اس میں اگر کوئی ینگش الیکشن کمشنر یا چیف الیکشن کمشنر یا اس کی آرگنائزیشن کو بات کہتی ہے تو سن لینی چاہیے. یہ الزام والیز آف ایلیگیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے. اس سے زیادہ اور زہر بھرا جا رہا ہے. تھوڑا محتاط رہنا چاہیے اپنے, اور ایک رولنگ دے دینی وداؤٹ اینی تھنگ. جیسے محسن صاحب کہہ رہے تھے, ہمارے بھی دوست ہیں وہ سواتی صاحب ہمارے کولیگ ہیں, ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. اس طرح کا الزام لگانا, جیسے وہ مصطفیٰ کھوکھر نے کہا جی ہمیں آپ ثبوت دیں اگر کوئی ایسا الزام ہے, تو ایک پنڈورس باکس کھلتا ہے جس سے مسائل حل نہیں ہوتے. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا طاقتور خاص طور سے محسن عزیز صاحب کی گورنمنٹ کے سامنے ہے. جو چاہیں کر لیں, جس کو چاہیں الیکٹ کرا لیں, جس کو چاہیں رائٹ کرا لیں. محسن صاحب آپ کے لیے رانا مقبول صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا آپ لوگ بہت تگڑے اور آپ کے سامنے ایسی کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. اچھا کمنگ بیک ٹو دیٹ, مجھے بتائیے گا یہ جو ایک یہ پلڈیٹ کی بات کی ہے یا ادر سٹیک ہولڈرز کی بات کی ہے, ان کے بائنگ کیوں نہیں کراتے اور اس کی تھوڑی پبلکلی اس پہ ڈسکشن کیوں نہیں ہم لوگ شروع کرتے, تاکہ ایٹ لیسٹ کنونس اگر آپ نے اپوزیشن کو کرنا ہے تو اس کو کرنے کے لیے جو ان کے دماغ کے اندر مین میخ ہیں چیزوں کو لے کر یا کنسرنز ہیں یا اس ای وی ایم مشین کو لے کر کنسرنز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو سکے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح یہ رانا مقبول صاحب ہیں, میرے بھائی ہیں, یہ بڑے میرے آنریبل ممبر ہیں ہماری سینٹ کمیٹی آف انٹیریئر میں, جب بھی انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی ہے, بڑی کنونشن بات کی ہے, لیکن سب ان کی طرح نہیں ہوتے نا. ایک ریزن جو ہوتی ہے اور ایک ریزنیبل آدمی ہوتا ہے اور ایک ریزنیبل آرگومنٹ کے ساتھ آپ ریزننگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ جس دن یہ ووٹنگ مشین سامنے آئی, ابھی جو ہے اس کو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تھے. ابھی ہم کو بھی معلوم نہیں تھا اس کا بٹن لیفٹ سے دباتے ہیں یا رائٹ سے دباتے ہیں. اردو میں لکھا ہوا ہے, اسی دن انہوں نے کہہ دیا تھا, یعنی یہ جو اپوزیشن کی پارٹیز انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. یو سی دیٹ از ویئر دا پرابلم اسٹارٹس.
that without even verifying, without even judging, without even seeing, you are contradicting and you are saying کہ جی ہم نہیں مانتے. تو وہاں سے ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے میں بھی خرابیاں ہوں گی, ہم میں بھی ایسی جو ہے نا فرشتے, ہم بھی ایسے کوئی نہیں ہیں. لیکن جب آپ بات ہی ابھی آپ نے ایک کتاب کھولی نہیں ہے اور اس میں کھولنے کے بغیر ہی اور اس کا صفحہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اس میں اچھی تصویر بھی بنی اور آپ کہیں گے اس میں سب خرافات ہے کیونکہ یہ لکھی ہے فلانے آدمی نے. تو دیٹ از ویئر دا پرابلم اسٹارٹ اینڈ دیٹ از ویئر دی آرگومنٹ ڈیمینشز, وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ آرگومنٹ. تو یہی صرف بات ہے کہ یہ دونوں طرف کی بات ہے, یہ ملک کی بات ہے. ریزنیبل آرگومنٹ ہو, ابھی بھی وقت ہے, ہم بیٹھ جائیں ابھی بھی ریزنیبل آرگومنٹ کے ساتھ یہ آئیں کہ جی اس کو یہ آپ کیا. لیکن میں نہ مانوں والی بات ہے تو اس میں جو ہے بعض اوقات ایک آدمی اپوزیشن کی طرف سے غلط بات کرتا ہے اور ہمارا والا اس سے ڈبل غلط بات کرتا ہے. وہ اپنے جو ہے وہاں پہ جا کے بات کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی میں نے اس کو فلانے کو اس طرح میں گل کی تھی, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے انہوں پہ یہ جواب دیتا, یہ اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے میں نے دے دیا. تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو یو نو یہ جو ہمارے ملک کے مفاد میں وہ نہیں ہے. یہ بات وہ صحیح ہے, ہم آج بھی بیٹھ جائیں, آج بھی اس کے اوپر بھی ریزنیبل لوگ بیٹھیں, ریزنیبل اس کے اوپر جو ہے آپ آرگومنٹ کریں اور اس چیز کو آگے لے کر جائیں. کیونکہ ہم نے ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی اور وہ پچھلے ہم نے کتنے سالوں سے دیکھ لی کہ ہم نے کوئی الیکشن ایسا نہیں آیا کہ جو ہے ہمارا جو الیکشن ہے یہ جو دونوں اپوزیشن والی پارٹیز ہیں مانتے ہیں, انہوں نے ڈے 1 سے کہہ دیا تھا کہ جی آپ کا الیکشن غلط ہوئے, آپ غلط آئے, یہ آپ سلیکٹڈ ہے. اس کے بعد وہ علیحدہ بات ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آج یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم سلیکٹڈ ہو اور تم سلیکٹڈ ہو, تم جا کے گود میں بیٹھ گئے اور تم یہ آپ ہر روز کے بیان بازی دیکھ رہے ہیں نا کہ لاڑکانہ میں کیا بیان آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے تو لاہور سے کیا بیان جاتا ہے. تو یہ یو نو دس تھنگ ہیز ٹو اینڈ کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے. مجھے تو صرف اسی بات کا ایک افسوس ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دوست بیٹھے تھے, ہم یہی بات کر رہے تھے, میں نے کہا ours is the nation and we are the people, like the educated class are the people who have failed this country. اگر ہم لوگ نہیں ہوتے, یہ غریب جس نے تعلیم نہیں لی, جس کو کہ ہم نے تعلیم نہیں دی, جس کو ہم نے صحت نہیں دی, انہوں نے تو اس ملک کو برباد نہیں کیا. ایکچولی وہ ابھی تک تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات تو یہ جی کہ یہ جو چیز ہے, ہم اگر آج ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ محسن صاحب مجھے ذرا اس پہ تھوڑا سا لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک, محسن صاحب مجھے ذرا اس پہ تھوڑا سا, کوریا میں نہیں ہو رہا. محسن صاحب مجھے ذرا اس پہ رانا صاحب کا بھی ویو پوائنٹ لینے, بڑا آپ نے لاجیکل پوائنٹ دیا. رانا صاحب, ریزنیبل آرگومنٹ ود ریزنیبل پیپل. میں پروگرام کر رہا ہوں, میں نے کل بھی پروگرام کیا, آج بھی پروگرام کیا. آئی بلیو کہ شاید جو سلیکشن آف پیپل ہے فرام دا بوتھ سائڈز, دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ دیکھیں محسن صاحب نے بڑی کام کی بات کی ہے, ابھی بھی اسٹیج گزری نہیں ہے, وہ گزر جائے گی اگر جوائنٹ ہاؤس میں جاتا ہے تو. ابھی یہ سینٹ میں جانا ہے فار ڈسکشن اینڈ اپروول اور ڈس اپروول. ابھی تو کمیٹی نے کیا ہے نا جی, ابھی سے یہ بیٹھ جائیں اور سلیکٹ کر لیں. دونوں طرف سے لوگ جو ہیں کنسنسس کے ساتھ ان کو بٹھا دیں, سیریس لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں. اور دو پارٹیز کو پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت ڈسپیشنیٹلی دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو ساتھ آپ اسسٹنس بھی لے سکتے ہیں, جیسے میں کہا پلڈیٹ ہے اور دوسری وہ آرگنائزیشنز ہیں, کوئی فورن ایجنسیز بھی ہیں. اگر آپ ٹیکنیکل ران صاحب کا جی لائن فریز ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ جی سینیٹر رانا مقبول صاحب, سینیٹر محسن عزیز صاحب, آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جس وقت ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ آج 20 سال ہو گئے ہیں, 9/11 ہوئے, اور آج 20 سال بعد طالبان افغانستان کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں. آج 20 سال پہلے افغان طالبان کے اوپر بہت سارے کنسرنز تھے, اٹیک ہوا تھا افغانستان کے اوپر امریکہ کی طرف سے, لیکن آج 20 سال بعد وہی طالبان ہیں, وہی امریکہ ہے, اور آج افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے. اس پہ بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, 9/11 کو گزرے 20 سال ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے. دنیا کتنی بدلی ہے؟ وہی طالبان جن کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا, جن کو
الزام لگایا گیا تھا، جن پہ کہا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے 9/11 ہوا ہے، اسی افغانستان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور جس کے اندر تمام اسپیسیفکلی اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان نے 70,000 سے زائد شہادتیں بھی دیں اس وار اگینسٹ ٹیرر میں، جس کا حصہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان بنا۔ آج 20 سال ہو گئے ہیں، اور آج 20 سال بعد افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت بنی ہے۔ آج 20 سال بعد امریکہ انڈورس کر رہا ہے طالبان کی حکومت کو۔ کیسے گزرے یہ 20 سال؟ اور جو کہا جاتا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، کتنی دنیا بدل گئی ہے؟ سپوائلرز نے جو رول ادا کیا تھا، ان سپوائلرز کے رول کا کیا ہوا؟ اور کیا آج 2021 کا افغانستان ایک بہتر افغانستان ہے؟ کیا دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے اس افغانستان کو؟ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں۔ آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، ویری ویل ریناؤنڈ نیم، اور میرے ساتھ ایمبیسڈر نفیس زکریا صاحب، پاکستان کے ہائی کمشنر رہی ہیں یو کے اندر، پاکستان کی ترجمانی کی ہے فورن آفس کے اندر۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا جی۔ جل صاحب، لیٹ می اسٹارٹ ود یو سر۔ سر، 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی، سر کیا تبدیلی آئی ہے دنیا میں 9/11 سے لے کر آج تک؟ جی دیکھیں 9/11 بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ایک سپر پاور نے، وہ ایک اس سے بھی بڑا سانحہ تھا، اور بدلا بہت کچھ ہے، اور خاص کر مسلم دنیا تو بالکل ریزہ ہو کے رہ گئی۔ اور اس میں اگر شروع افغانستان سے ہوا، پھر عراق ہوا، پھر یہ عرب اسپرنگ شروع ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ یمن، سیریا، بحرین، اور یہ وہاں سے تیونس سے شروع ہوا، لیبیا توڑ دیا گیا، عراق کا جو حشر ہوا۔ تو یہ نہ کہیں کہ کچھ حاصل نہیں ہوا، جنہوں نے حاصل کرنا تھا وہ کر لیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا مسلمان ملک اس وقت ایسا رہ گیا ہے جس میں کوئی دم خم رہ گیا ہو، یا جس میں کوئی کھڑے ہونے کی صلاحیت رہ گئی ہو؟ کبھی کبھی ترکی اور ملیشیا سے تھوڑے بہت ایسی آوازیں اٹھتی ہیں، ورنہ سب کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ کچھ حاصل نہیں کیا، انہوں نے حاصل کیا ہے، اور جو وہ جس طریقے سے افغانستان کو چھوڑ کے گئے ہیں، یہی ان کا آبجیکٹو تھا۔ وہ یہاں پر تھے 20 سال تک، انہوں نے 15 سال پیچھے دھکیل دی۔ جو چائنا یہاں پر جو کارروائی 15 سال پہلے کر سکتا تھا، وہ آج کرنے جا رہا ہے۔ روس کو جو گرم پانیوں تک ایکسیس مل سکتی تھی آج سے 20 سال پہلے یا 18 سال پہلے، ان کو آج ملنے کے شاید امکانات پیدا ہوں شاید۔ تو ہمارا جو سی پیک سست روی کا شکار BRI کے سامنے یہ بلاک انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی کچھ حاصل کیا، کیونکہ واویلا بہت مچایا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ ہار کے چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں جو توڑ پھوڑ ہے، جس کا میں نے ویسے ایک جائزہ ہلکا سا آپ کو بتایا، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ کچھ نہیں کر کے گئے یا کچھ نہیں پا سکے تو وہ غلط ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اگر جو 2-4 ملک بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان میں پاکستان کا شمار بھی ہوتا ہے، گو کہ بہت ہمارا خون بہایا گیا، بہت ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی اس بات۔ بالکل ٹھیک ہے نفیس زکریا صاحب، 20 سال سنس UK انویژن ہوئی، اور اس کے بعد پھر ملٹری ایکشنز بھی ہوئے افغانستان کے اندر۔ آج کا پاکستان، آج کا افغانستان سر بہتر ہے، برا ہوا ہے، ورس ہوا ہے؟ آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ منصور۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ تبدیل ہوا پوری دنیا میں، لیکن اگر کچھ تبدیل نہیں ہوا تو وہ افغانستان میں نہیں تبدیل ہوا۔ پچھلے 20 سال میں آپ 20 سال کا جائزہ لے رہے ہیں، میرے حساب سے افغانستان میں پچھلے 41 سال سے جو جنگ چل رہی ہے، اس سے جو نقصانات افغانیوں کو ہوئے ہیں، اور اس کا وہ چیزیں جو اثر انداز ہوئی ہیں ریجنل کنٹریز کے اوپر، جس میں سب سر فہرست پاکستان ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ پچھلی 3 جنریشنز جو ہیں افغانستان میں، انہوں نے they have missed out on education, they have missed out on socio-economic development. and اگر آپ وہاں پر یہ جو ویسٹ کے ہی کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے مانیٹرنگ کی ہے، جیسے کہ جس کا میں نام لوں گا سگار، وہ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار ریکنسٹرکشن افغانستان، ان کی اگر آپ 2016 کی آخری اوائل کی آخری کوارٹر کی رپورٹ دیکھیں اور 2017 کی آخری سیکنڈ کوارٹر کی رپورٹ دیکھیں، تو اس میں آپ کو یہ واضح طور پہ نظر آئے گا کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تو ان کا ایک آبجیکٹو تھا، اور وہ تھا ریموول اور ایلیمینیشن آف القاعدہ، ٹھیک ہے؟
जिन्होंने अमेरिका पे अटैक किया था 9/11 जिनकी वजह से हुआ था। ठीक। अच्छा, और उसको उन्होंने विद इन नो टाइम जो है दे हैड रन अवे। आपको पता है वो तोरा बोरा का वाकया जो है, मैं आपको उस सिलसिले में एक रेफरेंस भी दूंगा आगे जब बात चलेगी। तो उसमें आप ये देखें कि आज उस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दुनिया की 98 दहशतगर्द की जो तंजीमें थी उनमें से 20 तंजीमें जो है वो अफगानिस्तान में मुकीम है। तो ये तब्दीली आई है, और ये वो तब्दीली है जो तमाम खित्ते पे असरअंदाज होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान का जो केस है उसको आप सतही लेवल पे ना देखें खाली, उसको आपको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा, यानी करंट सिचुएशन से हट के रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा, और उसको बड़े कैनवस पे, ग्लोबल कैनवस पे भी देखना होगा कि ये जो कुछ वहाँ पर हुआ था या उससे पहले जो कुछ होता रहा है। और जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि उसके बाद जो है इस्लामी ममालिक के अंदर जो वहाँ पे मसाइल खड़े हुए और वहाँ पे जो ताना जंगी की सूरत हाल पैदा कर दी गई, ये सारी बातें जो है वो मेरे ख्याल में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में और बड़े कैनवस पे देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब। 20 साल पहले 9/11 जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिबान पर डाली गई, 20 साल बाद वही तालिबान, वही अमेरिका, आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत, इसको आप कैसे समराइज करेंगे? जी देखिए, बात ये है कि मैंने जैसे अभी कह रहे थे एक्सीलेंसी के, उन्होंने तो अलकायदा को खत्म करने के लिए आए थे, जिसके लिए पूरी दुनिया ने और यूएनओ ने उनको मैंडेट भी दिया था। वो तो काम 2 साल में हो गया था, और शायद ये बाद में बताएं ज़करिया साहब के और जो बात वो कह रहे थे। उसके बाद में वो इधर क्यों थे? वो इधर इसलिए थे ताकि चीन का अमल दखल यहाँ पर ना आ सके, रूस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ना बना सके, ये जो इनके PRI ना चले, CPEC जो स्लो हो जाए, ईरान के ऊपर नज़र रख सकें कि उनकी एटमी क्या कार्रवाइयाँ हैं, हमारे असासों पर नज़र रख सकें। तो उनके तो बहुत सारी बात। फिर ये जो अभी नफीस साहब बात कर रहे थे कि इतने मॉडर्न अफवाज की मौजूदगी में यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली गई, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है? इसके एक थ्योरी ये भी है कि उन्होंने खुद ला के बैठाई और इनको बढ़ाते रहे ताकि ये जब वो चले भी जाएं तो खित्ता खलफशार का शिकार रहे। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है, इसमें कोई शक नहीं कि हमें इन सब चीज़ों को बड़े गौर से देखना है कि अफगान तालिबान किस चीज़ में अच्छे हैं। 2-3 चीज़ें तो उन्होंने साबित कर दी। नंबर 1, वो नेगोशिएशन में भी अच्छे हैं, उन्होंने दोहा में भी नेगोशिएट किया, उसके बाद चाइना गए, रूस गए, ईरान गए, पाकिस्तान आया, अभी जिस तरीके से वो हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वो लड़ाई में भी बुरे नहीं है, बल्कि हम जैसे जर्नैल तो हैरान हुए कि भी उनको ये स्ट्रेटजी किसने बताई थी कि पहले स्पेसेस ऑब्जॉर्व करो, फिर सारे के जितने मुल्क हैं उनके साथ कट ऑफ करो अफगानिस्तान को, फिर शहरों की तरफ जाओ। और फिर जब शहरों में गए तो आगे से उनका इस्तकबाल हुआ या खौफ के मारे किसी ने उनका कोई मज़ामत नहीं की। ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मेरा अपना ख्याल ये कि अब चूंकि अमेरिका यहाँ से चला गया है, जो कि फसाद की जड़ था, जिसकी वजह से तमाम अमन सत्यानाश था, ठीक है, इसके जाने के बाद यहाँ पे तमाम खबरें अच्छी आने के इम्कानात है इंशाल्लाह। और ये अफगान तालिबान अगर उन्होंने अमेरिका और यूके और उनके लाइव फोर्सेस को घर का रास्ता दिखा दिया, तो ये जो दाइश है, ISIK है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, कुछ से ये बात करेंगे, कुछ को ये मलिया मेट कर देंगे, और 6 महीने के बाद आपको इनका अफगानिस्तान में कम से कम निशान नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नफीस साहब, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। दुनिया वेस्ट बहुत बात करती थी डेमोक्रेसी की, और वो अपने पपेट्स भी लेकर आई, हामिद करजई और अशरफ गनी जैसे। सर, डेमोक्रेसी इसको आप कैसे नरेट करेंगे, इस पूरी सिचुएशन को जो वेस्ट ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, किस हद तक वो कामयाब हुए, ऑब्जेक्टिव जो था उनका वो अचीव हुआ, इसको लेकर जी डेमोक्रेसी ओवर देयर? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में। पहली चीज कि आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के हवाले से। एक ऐसी कंट्री, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि 41 साल से वहां पर जो है जंग चल रही है, और वहां पर किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, किसी किस्म की, ठीक है। तो अगर आप इस बात को मद्देनजर रखें तो आप इस वक्त तो दुनिया में ऐसे ममालिक जहां पर कोई मसाइल नहीं है, वहां पर भी जो है जो डेमोक्रेसी का मॉडल वेस्ट देखना चाहता है उन ममालिक के अंदर, वो वहां पर भी बेइंतहा कमी है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये तालिबान जो है ये एक हकीकत है, पहले भी हकीकत थे, क्योंकि 1996 से लेकर 2001 तक इन्होंने हुकूमत की वहाँ पर, और उसके बाद भी अगर आप देखें
تو یہ کہنا کہ جی طالبان آ گئے واپس، تو طالبان نے تو آنا ہی تھا واپس، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جتنی نیگوسیشن چلی ہیں کس سے چلی ہیں؟ کیا کرزئی سے چلی ہیں؟ کیا کسی اور سے چلی ہیں؟ صرف طالبان سے چلی ہیں. اور جو آخری ایگریمنٹ سائن ہوا تھا پچھلے سال 29 فروری کو دوحہ میں، تو کس سے سائن ہوا تھا؟ طالبان سے سائن ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دیوار پر لکھی ہوئی عبارت تھی کہ طالبان ہی کو وہ دیکھ رہے تھے کہ واپس آئیں گے، اور طالبان ہی کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے اپنی ٹرمز. دیکھیں طالبان اپنی ٹرمز کی بات کر رہے تھے. تو ڈیموکریسی، اب طالبان ابھی آئے ہیں، اور جس صورتحال میں وہ لوگ آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کو باقاعدہ ایک واک اوور ملا، جس سے ایک چیز تو واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ جی وہ دے آر ایکسیپٹیبل ٹو دی پیپل دیئر ان افغانستان. ٹھیک ہے، اور لوگوں ایکسیپٹیبل ہوں یا نہ ہوں، افغان لوگوں کو وہ ایکسیپٹیبل ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، اور انہوں نے دے جسٹ واک ان ٹو کابل. اور جو ان کے پپٹ سے، جیسے کہ آپ نے کہا یہ اشرف غنی وغیرہ، یہ سارے کے سارے بھاگ گئے، عملہ صالح بھاگ گیا، سب بھاگ گئے. اور ان سب کو یہ پتا تھا کہ جی اب یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جبکہ طالبان نے آتے ہی کہتے ہیں ہم تو ایمنسٹی دے رہے ہیں، ہم سب سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرے اٹس ٹو ارلی، ابھی آ کے ان کو جمع 8 دن ہوئے ہیں، اور آپ ان سے پتہ نہیں کتنی ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگ یہ بھی وہ کر دیں گے، نافذ کر دیں گے، ایسا نظام لے آئیں گے، فلاں اس نیچر کی گورنمنٹ لے آئیں گے، جبکہ بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. اگر بات کرنے والے پہلے تھے تو وہ ان مذاکرات میں کیوں نہیں بیٹھے تھے جو طالبان کے ساتھ چلتے رہے مذاکرات. بالکل صحیح. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کو حقائق کے پس منظر میں دیکھنا ہوگا کہ حقائق ہیں کیا. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان سے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ طالبان کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور تو آپ کو تھوڑا ان کو وقت دینا ہوگا. اکانومی ہے، ڈیواسٹیٹڈ کنٹری ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کہ 3 جنریشن ہیو مسڈ آؤٹ آن اکنامک، سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ، اینڈ دے ہیو مسڈ آؤٹ آن ایجوکیشن. بالکل ٹھیک. آپ اس کنٹری سے کیا توقع کر رہے ہیں اس وقت؟ ٹھیک جل صاحب، سر تھوڑا سا میں وہ سپوائلرز کی طرف ضرور آؤں گا. سر پیس کی بات کی جا رہی تھی کہ جی افغانستان کے اندر پیس ہوگا، اور اس کے بعد جو ورسٹ سپوائلر تھا ہندوستان کو، اس کو اندر لایا گیا. سر یہ کس مقصد کے لیے آپ سمجھتے ہیں؟ اس سے کیا پرپس سروڈ ہوا جس کا کوئی بارڈر نہیں ہے اس کے افغانستان کے ساتھ؟ یہ پوری سچویشن کو بھی تھوڑا انالائز کیجئے گا. جی دیکھیں، سپوائلر تو سپوائلر ہوتا ہے، چاہے آپ جس مقام پر بھی اس کو لے کر آئیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ آپٹکس کے لیے ضروری تھا کہ جب بھی آپ بیٹھ کے بات چیت کریں تو امریکہ ساتھ. اور چونکہ امریکہ کا بہت گہرا اسٹریٹجک حلیف ہے، اصل میں تو امریکہ یہ چاہ رہا تھا نا کہ اس علاقے کا پولیس مین وہ بنا دیں بھارت کو. وہ تو بھارت نے وہ رول ایکسیپٹ نہیں کیا، یا وہ ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہیں تھا. اور امریکہ بھی آج سوچ رہا ہوگا کہ یہ کس کو میں نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے. تو بہرحال وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ابھی جیسے دودھ میں سے مکھی نکال دیتے ہیں ایسے نکال کے باہر رکھنا چاہیے. ہاں البتہ دیکھیے ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اور ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ آپ تعلق رکھیں، ان کے ساتھ نہ رکھیں. افغان طالبان نے یہ میرا خیال انڈیا بھی دیا ہے کہ اگر ہندوستان اپنے جو منصوبے ادھورے رہ گئے ہیں ان کو آگے پورا کرنے چاہے تو کرے. لیکن ایک بات پکی ہے کہ اب جو بھی حکومت ہوگی آئندہ انشاءاللہ وہ ہندوستان کو سپیس نہیں دے گی افغانستان میں. جو پہلے این ڈی ایس اور را کے نیکسس کے ساتھ انہوں نے ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی رکھی تھی اور ہمارا خون بہاتے رہے، وہ شامل نہیں ہوگا. تو یہ جو آپ بنیادی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹیبلش کر لیں کہ ڈیٹریکٹرز کون ہیں اور یہ سپوائلرز کون ہیں، اور کون لوگ ہیں جو یہاں پر امن چاہتے ہیں اور ان کے حق میں امن ہے. سب سے زیادہ تو افغان عوام ہے جن کو امن کی ضرورت ہے. پھر میرے خیال روس، چین، ایران، پاکستان، یہ نیبرنگ کنٹریز یہ بھی امن چاہتے ہیں. جو لوگ امن نہیں چاہتے تھے کچھ تو افغانستان کے اندر یہ ڈرگ بیرنز اور ٹریفکرز جو تھے اور گن رنرز جو تھے اور ایسے وار لارڈ جو کہ بھتہ اکٹھا کر رہے تھے، اشرف غنی جیسے کرپٹ لوگ، اور بھی ہندوستان کے علاوہ کوئی اور بھی ملک ہو سکتے ہیں. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر امن نہ ہو. اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہار گئے اور یہاں سے چلے گئے. اب دور سے وہ کوئی کام اگر کرنا چاہیں گے تو میرا خیال وہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو کام
قریب سے نہیں ہو پایا, بوٹس آن گراؤنڈ سے نہیں ہو پایا, وہ ریموٹ کنٹرول سے ہونا بہت مشکل. بالکل ٹھیک ہے. نفیس صاحب, جل صاحب نے بات کی کرپشن کی, گڈ گورننس کی. یہ لوگ بات کرتے تھے جی ہم گڈ گورننس کریں گے, لیکن یہ جو دو سٹوجز تھے حامد کرزئی اور اشرف غنی صاحب, ان لوگوں کی کرپشن خود ویسٹرن سورسز نے ہائی لائٹ کی. تو سر وہ جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ, گڈ گورننس کا کانسیپٹ, یہ سارے کانسیپٹ جس کو لے کر یہ آئے تھے اور جس افغانستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے, تو پرپس پھر کس کا سرو ہوا ہے وہاں پر؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز عرض کی تھی, اور دوسری بات یہ کہ میں جنرل صاحب کو بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ یہاں سے چلے تو گئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ٹرموائل کریٹ کر دیا ہے. ایبسولوٹ. اور یہ ٹرموائل جو ہے یہ انشور کرے گا کہ آنے والے کئی دہائیوں تک جو ہے اس خطے کے اندر جس پیس پہ ترقی ہونی چاہیے تھی اس پہ ترقی نہیں ہو سکے گی. یہ وہ خطہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے مین پاور کی, ہیومن ریسورس کی, سب سے بڑی تعداد ہے ایک ان ذخائر کی جو کہ ان ایکسپلوئٹڈ یا انڈر ایکسپلوئٹڈ ہیں. ایشیا کو جو ہے پوری دنیا کا اکنامک انجن کے طور پہ دیکھا جا رہا, ٹھیک ہے. اور ایشیا کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ بینیفٹ کر سکتا تھا تو ایک تو وہ چائنا جو ابھی بینیفٹ کر رہا ہے, اور جس پیس پہ وہ چل رہا تھا وہ بھی ایک میٹر آف کنسرن تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ گریٹ گیم کے اندر انوالو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آبجیکٹیو کیا تھا اور کیا وہ آبجیکٹیو اچیو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آبجیکٹیو تھا, لیٹس سے کہ ہم کنسپریسی تھیوری کی بات کرتے ہیں, تو اگر وہ آبجیکٹیو تھا تو وہ فلی اچیو ہوا ہے وہ آبجیکٹیو. جو اصل چیز ہے کہ یہ پاکستان کو کیوں اسکیپ گوٹنگ کر رہے ہیں, پاکستان کو جو ہے کیوں بیشنگ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ جو اکنامک مس مینجمنٹ ہوئی ہے جس کے حوالے سے خود ان کے اپنے ادارے جو وہاں پر مقیم ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسپیشل انسپیکٹر جنرل کا جو ایک ادارہ ہے وہاں پر, انہوں نے بھی اپنی رپورٹ دی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگر مد نظر تو وہ اس کا آپ کو نظریہ سمجھ میں آ جائے گا کیوں پاکستان کا اسکوپ گریڈ بنایا جائے. دوسری چیز یہ کہ یہ لوگ یہاں سے تو گئے ہیں, لیکن اس خطے سے جو ان کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. ابھی آپ نے جو ایک نئی ٹرم سنی ہوگی انڈو پیسیفک, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ امریکہ نے اپنی پیسیفک کمانڈ جو ہے اس کے امبریلا میں انڈو پیسیفک کمانڈ جو ہے کریٹ کی, جو کہ اسی خطے کے بالکل نزدیک ترین اس میں ان کے اسٹیٹ کے اندر موجود ہے, ہیڈ کوارٹرڈ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ گیم ختم ہو گیا, بلکہ یہ گیم جو ہے اس کا اب نیکسٹ فیز جو ہے سٹارٹ ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ کوارڈ کا وجود جو ہے, یہ کوارڈ وہ ہے 4 کنٹریز کا مجموعہ جس میں یو ایس ہے, انڈیا ہے, اور آسٹریلیا ہے, اور جاپان ہے. بیسیکلی کوارڈ جو ہے یہ 1997 میں جاپان جو ہے اس نے انٹروڈیوس کیا تھا. اس کو پھر ریوائیو کیا گیا ہے 2017 کے اندر, آسیان سمٹ کے اس کے سائیڈ لائنز کے اوپر. بالکل صحیح. اور اس کے بعد اس کو جوڑا گیا ہے جو ایکسرسائزز ہیں, جیسے ملبار ایکسرسائز ہے وہ بھی 2000 سے چل رہی ہے, تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی ہیں کہ کس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں, اور ہمیں آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں, کیا چیلنجز ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. امبیسڈر نفیس زکریا صاحب تھینک یو ویری مچ, لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد صاحب تھینک یو ویری مچ جی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام, افغانستان آج سے 20 سال پہلے کا افغانستان اور آج کا افغانستان چینج ہو چکا ہے, لیکن جو آبجیکٹیو تھا وہ کس حد تک اچیو ہوا امریکہ کا, یہ آپ نے ڈیبیٹ سنی. اور میرے خیال میں صرف یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ افغانستان کے لوگ جو چاہتے ہیں حکومت ویسی بنے, حکومت ویسے چلے, اور وہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے. یہاں کی جو فائنینشیل سپورٹ جس حد تک پاکستان کر سکے گا, جو انٹیلیجنس سپورٹ کر سکے گا, وہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.